अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज एक स्पेशल वीलॉग आपके सामने लेके आए हैं। एक चीज़ आज आपको बतानी है। नाजरीन, जर्नलिज्म तब तक जर्नलिज्म होती है जब तक वो टू साइडेड हो, हर तरह का व्यू उसके अंदर आ रहा हो। जब वो वन साइडेड व्यू पे चली जाएगी तो तब आप पार्टी होंगे, तब आप जर्नलिस्ट नहीं होंगे। अब हुआ क्या जी कि पिछले कुछ दिनों में बार बार मिसालें दी जाती थीं इस चीज़ की कि पाकिस्तान खुदा का शुक्र अदा करें कि बचा हुआ है, क्योंकि हमारी जो फौज है वो इतनी स्ट्रांग है और किसी भी बाहर से आने वाली तबाही को वो रोक लेती है। लेकिन अपोजिट साइड से कुछ इस तरह का हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, इमरान रियाज साहब भी इस चीज़ के ऊपर बोलते हैं, बाकी पीटीआई के बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर बात करते हैं कि आप हमें मिसाल उन मुल्कों की देते हैं जो ममालिक ऑलरेडी डूबे हुए हैं, तबाहशुदा हैं, आप हमें यूरोपीय ममालिक की या तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें क्यों नहीं देते। तो आज इसका जवाब आपके सामने लेके आए हैं कि जिन मुल्कों का वो नाम ले रहे हैं कि इनकी मिसालें हमें ना दें, वो मुल्क पहले कैसे थे, क्यों वो खराब हुए और पाकिस्तान को किस तरह से आज तक हमारी आर्मी ने बचा के रखा हुआ है। पूरी डिटेल से आज आपको ये स्टोरी हम बताएंगे। फ़र्क, आपका बहुत शुक्रिया। एक बड़ा अच्छा वैसे मौजू आपने चूज़ किया है और इसके ऊपर बात होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और सर मैं समझता हूँ कि सबको इसके ऊपर बात करनी चाहिए। कोई इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी। एक वैसे सीरीज़ बनी थी हॉलीवुड के अंदर, वो बड़ी मज़ेदार सीरीज़ थी। उसका नाम है अ मैन सिटिंग इन द हाई कैसल। कि एक बंदा जो ऊंचे किले के ऊपर जो बैठा हुआ है वो इसे और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट ये है कि जो वर्ल्ड वार सेकंड थे उसके अंदर जर्मन हार गए और साथ साथ जो जापान है वो भी हार गया। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो उसके बाद जो एक ना दुनिया जो है दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक रशिया बन गया और एक साइड पे पावर जो है वो अमेरिका बन गया। तो दो सुपर पावर्स आ गई। फिर पूरी दुनिया इन दो सुपर पावर्स के दरमियान फंसी रही और पिंग पोंग बनी रही। कभी इधर से लड़ना पड़ता था, कभी उधर से मारा जाता था। इस टाइप की सूरत रही। ऐसे ही ना जी। अब ये आइडिया इस फिल्म का ये है और जो सीरीज़ का ये है, जो सीजन्स हैं उसका ये है कि जनाब अगर ये रिवर्स हो गया होता, रिवर्स सिस्टम हो गया होता कि जर्मन और साथ जापान जीत गए होते। अगर वो जीत गए होते और इंग्लैंड और इत्तेहादी जो हैं, इंग्लैंड और उसके साथ साथ अमेरिका ये हार गए होते, तो फिर दुनिया की क्या सूरत हाल होते। उसके ऊपर बड़ा ये मज़ेदार है कि उन्होंने कहा जी आधा अमेरिका तो उन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया होता। ठीक है। यानी आधे अमेरिका के अंदर जर्मन फिर रहे होते और आधे अमेरिका के अंदर जापानीज फिर रहे होते। और वहाँ पे वो अमेरिकन के साथ क्या कर रहे होते। और इंग्लैंड के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा होता है जर्मनों का और वहाँ पे जर्मन जो ब्रिटिश के साथ क्या कर रहे होते। और उसके बाद जो इंडिया है वो भी ज़ाहिर है कुछ हिस्सा जो है वो जापानीज़ के पास चला गया होता और कुछ हिस्सा जो जर्मनों के पास आ गया होता। तो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा होता। तो बड़ा मज़ेदार साइड आइडिया। इसी आइडिया को अगर आप थोड़ा सा बड़ा करके देखो, यानी आप रिवर्स करके देखो, जब आप रिवर्स करके देखेंगे, रिवर्स फॉर्म में करके देखेंगे तो फिर आपको दुनिया एक नई सूरत हाल में नज़र आएगी। मसलन हम इराक़ को ले लेते हैं, सद्दाम हुसैन को, फिर साथ साथ हम कर्नल कज़ाफ़ी को ले लेते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लो और साथ साथ बशारुल असद को ले लेते हैं। तीन मुल्कों को, तीन लीडर्स को ले लेते हैं, यानी कि सीरिया, लीबिया और उसके साथ इराक़, जो बड़े ताज़ा तरीन हमारे सामने जो मिसालें हैं। अब फ़र्ज़ कर लो कि सद्दाम हुसैन के पास जो है ना वो एटम बम होता, कर्नल कज़ाफ़ी के पास भी एटम बम होता और सीरिया जो है ना ये भी एटमी ताकत होती। अब अगला सवाल ये है कि फिर क्या इनके ऊपर अटैक होता? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या कर्नल कज़ाफ़ी जो है वो इस तरह मारा जाता और मारा भी इस तरह जाता है कि उसको मार के गलियों के अंदर घसीट के उसके ऊपर पेशाब किया जाता। और उसके बाद लीबिया जो है, जो अमीर तरीन मुल्क था अरब के अंदर, और वहाँ पे लोगों को घर बैठे हुए आपको एक खुद बहुत किस्म की आमदनी हो जाती थी, आपके अकाउंट में पैसे चले जाते थे। और जो कर्नल कज़ाफ़ी था वहाँ पे उसने बिजली फ्री रखी हुई थी, एजुकेशन फ्री रखी हुई थी, गरीब लोगों को राशन फ्री दिया जाता था। और इसके साथ साथ उसने कानून बनाया हुआ था कि जो लोग वहाँ पे मौजूद है लिबियंस, वो खुद काम नहीं करेंगे, छोटे काम नहीं करेंगे, मतलब बर्तन नहीं धोएंगे, घर की सफाई नहीं करेंगे, अपने घर की चौकीदारी नहीं करेंगे, खुद ड्राइविंग नहीं करेंगे। इसके लिए वो दूसरी कौमों के लोगों को लेके आएंगे। तो वो इतना ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया था अपने अवाम को। तो अब अगर वहाँ पे एटमी ताकत होता, वो एटम बम होता, बड़ी फ़ौज उसके पास, तगड़ी फ़ौज होती, प्रोफेशनल फ़ौज होती, तो क्या कर्नल कज़ाफ़ी के साथ ये सलूक होता और आज लीबिया डिवाइड होता और वहाँ पे खाना जंगी चल रही होती और वहाँ पे लोग अपनी रोटी को तरस रहे होते। सेम इसी तरह इराक़ के अंदर अगर सद्दाम हुसैन एटमी पावर होता और फ़ौज उसकी तगड़ी होती
اور اس کا جو قبضہ تھا عوام کے اوپر وہ ٹھیک ہوتا تو کیا وہاں پہ امریکنز نے بمبنگ کرنی تھی اور کیا صدام حسین کو پکڑ کے پھانسی لگانا تھا اور کیا عراق کے اوپر حملہ کر کے اس کے اوپر قبضہ کرنا تھا؟ امریکہ کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا، 10 دفعہ سوچنا پڑتا، بلکہ میرا خیال ہے سوچتا رہتا اور کرتا کبھی بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جو عراق ہے یا لیبیا ہے وہ پاکستان نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہے، ایسے ہی نا. اور عراق اور لیبیا جو ہے وہ معاشی طور پہ مضبوط ہے. تو ایک معاشی طور پہ مضبوط ملک جن کے پاس تیل بھی ہے، جن کے پاس معدنیات بھی ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، اور پیسہ بھی کھربوں ڈالر ہے جن کے پاس، اور ساتھ ان کے پاس ایک ایٹمی فوج بھی آ گئی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا وہ ڈینجرس ہو جاتا سب کے لیے کہ ان کو اگر چھیڑا گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے. بالکل سیم اسی طرح اگر بشار الاسد جو ہے اس کے پاس ایٹم بم ہوتا، ایٹمی پاور ہوتا، تگڑی فوج ہوتی، اور اتنی تگڑی فوج ہوتی جتنی پاکستان کی تگڑی فوج ہے، تو کیا وہاں قبضہ ہو سکتا تھا یا وہاں یہ صورتحال ہوتی جو اس وقت پوری دنیا وہاں پہ تماشا دیکھ رہی ہے؟ وہاں پہ کبھی بھی نہ ہوتی سارے. تو یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب اسی کو ہم لے جاتے ہیں غزہ کے اندر کہ 23 لاکھ کی آبادی ہے اور ایک سٹرپ ہے، اور وہ سٹرپ جو ہے اتنی خوبصورت ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے جی کہ میں وہاں سے صاف کر کے ان لوگوں کو نکال کے اس کو مشرق وسطیٰ کا سب سے خوبصورت ملک یا سب سے خوبصورت خطہ بناؤں. اگر اس کے اندر کوئی چیز نہ ہوتی تو کیوں ایک امریکن پریزیڈنٹ اتنا بڑا سٹینڈ لیتا، اتنا بڑا اعلان کرتا اور پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود وہ ڈٹ جاتا کہ نہیں میں یہ کروں گا؟ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہے نا اس کے اندر. تو ایسی خوبصورت جگہ جو ہے اس کے پاس اگر ایک ریگولر آرمی ہوتی چنگی تگڑی اور ٹرینڈ آرمی ہوتی اور ساتھ ساتھ وہ ایٹمی پاور ہوتا تو کیا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا؟ کیا نیتن یاہو اس کے اوپر حملہ کر سکتا تھا؟ یا 1 لاکھ لوگ ان کے مارے جا سکتے تھے؟ یا 95% اس کو اس طرح تباہ و برباد کیا جا سکتا تھا؟ اور کیا امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان کر سکتا تھا کہ جی میں اس کو صاف کر کے اس کے اوپر قبضہ کرنے لگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں یہ حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب پاکستان جو ہے نا اس کا 2-3 ایشوز ہیں، بڑے میجر ایشوز ہیں. ایک ایشو تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں اب فوج کے علاوہ وہ کام نہیں کر رہے. یعنی کوئی آپ ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں آپ جہاں پہ ایک کام ہو رہا ہو، مثلا ہاؤسنگ ہے نا جی، گورنمنٹ نے جب سے پاکستان بنا ہوا ہے ہاؤسنگ کی ذمہ داری گورنمنٹ نے لی ہے. گورنمنٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جناب لوگوں کو گھر پرووائڈ کرنا، پلاٹ پرووائڈ کرنا، ایک ہاؤسنگ اسکیم کریٹ کر کے دینا، یہ ہمارا کام ہے. ہم سب کو آباد کریں گے اور ہم زمین صاف کیا کریں گے، وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی پلاٹنگ ہوگی، پلاٹنگ ہونے کے بعد ہم اناؤنس کریں گے، لوگ پیسے دیں گے اور اس کے بعد ہم پلاٹ ان کو ہینڈ اوور کریں گے تاکہ وہاں پہ اپنے گھر بنا سکیں. ایسے ہی پچھلے 76 سال میں گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکے کسی جگہ پہ. بلکہ اسلام آباد میں اگر آپ آئیں تو بے شمار ایسے سیکٹرز ہیں جن کو 50 سال ہو گئے ہیں لیکن اب تک وہاں سے قبضہ نہیں ہٹایا جا سکا لوگوں کا، اور وہاں نہ پلاٹس بنائے جا سکیں اور نہ لوگوں کو ہینڈ اوور کیے جا سکیں، جبکہ اس کے جو پیسے ہیں وہ 40 سال پہلے سے CDA حاصل کر چکا، لے چکا ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ رو پیٹ رہے ہیں، انہوں نے فائلیں اپنی بغلوں میں دابی ہوئی ہیں، عدالتوں کے اندر دھکے کھا رہے ہیں، CDA کے اندر دھکے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ DHA بن جاتا ہے. اب جو DHA انہوں نے نیا سسٹم بنا لیا، انہوں نے کہا جی پیسے تو ہمارے پاس ہیں کوئی نہیں کہ جو ہم انویسٹ کر سکیں. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس اگر زمین ہے یا اگر آپ کو زمین کلیئر کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور کلیئر کرنے کے بعد ہم 4 کنال کے 4 پلاٹ لیں گے، ان میں سے آپ کو ایک فائل آپ کو دے دیں گے، آپ بعد میں اس کو بیچ دیجیے گا، اور جو ایک فائل ہوگی وہ ہم انفراسٹرکچر پہ لگائیں گے اس کے پیسے، جس سے وہ ڈیولپ ہو سکے گی. اور جو تیسری فائل ہے وہ ہم جو ہمارے اپنے آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں، جو شہید ہیں، جو بیوہ ہیں، ان کو دے دیں گے. اور ایک جو ہمارے پاس فائل بچے گی وہ ہماری بچت. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک اچھا سا سسٹم بنا کے اور DHA انہوں نے بنانے شروع کر دیے دھڑا دھڑ، اور وہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے ان کے پاس چلا گیا. ٹھیک. تو اب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے جو سولین جو ادارے ان کو روکا ہے کہ آپ یہ نہ کریں. آپ کر لیں نا، بالکل صحیح کر لیں، اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے آپ کے پاس، تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ لاہور کے اندر کیوں نہیں ہو رہا؟ کراچی کے اندر کیوں نہیں ہو رہا؟ اسلام آباد کے اندر کیوں نہیں ہو رہا؟ کسی نے روکا تو نہیں نا. ادارے بنے ہوئے ہیں، کھربوں روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، مرات لے رہے ہیں، لیکن جب پرفارمنس کی بات ہوتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا. جیسا ملک میں زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، فوج کو طلب کر لیا جاتا ہے، پولیس اس قابل نہیں ہے. آپ کے تمام ادارے پرائیویٹائز کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چل ہی نہیں پا رہے. چل نہیں پا رہے.
تو اب یہ ایک ظاہر فوج ایک ادارہ ہے پاکستان کے اندر اور ڈسپلن ادارہ ہے اور انہوں نے اپنے سسٹم کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے, وہ کام کر رہے ہیں, کام چلا رہے ہیں. وہ جہاں پہ جو بھی شخص اپوائنٹ کروایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے اس کو فل اتھارٹی دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, مکمل کرنا ہے. بار بار پوچھنا نہیں ہے آپ نے, فائلیں نہیں آپ نے تیار کرنی ہیں اور فائلیں اوپر جا رہی ہیں, کبھی فائلیں نیچے آ رہی ہیں, کبھی اس کے سپیلنگ ٹھیک کیے جا رہے ہیں, کبھی اس کی ٹائپنگ ٹھیک کی جا رہی ہے, کبھی اس کا کلر چینج کیا جا رہا ہے فائل کا, کبھی اس کے اوپر فیتے لگ رہے ہیں. نہیں, آپ نے کام مکمل کرنا ہے, فل اتھارٹی. اور وہ بندہ جو ہے نا مکمل کر کے کہتا ہے جی لے جی یہ آپ نے کہا تھا, یہ ہفتہ میں ہو گیا, آپ نے مجھے 10 دن دیے تھے, میں نے 7 دن میں مکمل کر کے یہ آپ کے متھے مار رہا ہوں, تو بات ختم. جبکہ سولین جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر یہ چیز اویلیبل نہیں ہے. جو ہماری بیوروکریسی ہے وہاں پہ یہ چیز, یہ ڈسپلن, یہ چیز نہیں ہے, پرفارمنس نہیں ہے. یہ آپ آج ویسے کسی محکمے کو خط لکھ دیں اور ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ جناب کیا میں آپ کے دفتر کے دروازے کے سامنے سے گزر سکتا ہوں, پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ باقاعدہ پروسیس میں آ جائے گی درخواست. ٹھیک ہے. اچھا, پروسیس میں ہوتی ہوئی سیکٹری تک چلی جائے گی اور پھر سیکٹری سے نیچے واپس آئے گی کہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. اور اس دوران جو ہے ساری اسٹیشنری جو ہے وہ پوری کی پوری اتنی دتھا اسٹیشنری جو ہے نا وہ سرکار کا خرچ ہو جائے. صحیح. اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ہم نے فیصلہ ہی نہیں کرنا سر, لیکن وہ پروسیس جو ہے نا وہ چلتا رہے گا. صحیح. اور ہو سکتا ہے کہ وہ پروسیس ہے اگلے 10-12 سال میں مکمل نہ ہو. آپ جا کے پوچھتے رہیں کہ جی مجھے بتائیں, میں ویسے گزر رہا ہوں روز یہاں سے, لیکن میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا میں گزر سکتا ہوں یہاں سے یا نہیں گزر سکتا, کیونکہ یہ نہ ہو کہ میں کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہوں اور کل کو مجھے سزا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ یار تو گزر تو رہا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے. وہ کہیں گے نہیں ہم قانون کے مطابق جو ہے نا تمہیں جواب دیں گے. اور اس دوران ہو سکتا ہے 6 سیکٹری بدل جائیں, لیکن وہ فائل چلتی رہے گی. یہ مثلا ہے ہماری بیوروکریسی کی صورت. اس سارے سینیریو کے اندر جو فوج ہے وہ ظاہر ہے پورے پاکستان کو جوڑ بھی رہی ہے, ایک کنیکٹنگ انسٹرومنٹ بھی ہے, ایک دھاگا بھی ہے جس میں پوری تصویر کو کنٹرول میں رکھ. میں جو صاحب کو یہاں ایک مثال دیتا ہوں, جو دشمن آپ کی تعریف کرے نا وہ تعریف یقیناً معنی رکھتی ہوتی ہے. ایک میجر گورو آریہ صاحب ہیں جو انڈیا کی طرف سے, ان کے بہت سوشل میڈیا پہ ان کے ویلاگز وغیرہ آتے ہیں اور پاکستان کو بہت بیش کرتے ہیں, بہت شدید پاکستان کے خلاف اندھا دھند پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ اس بندے کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں, وہ کہتا ہے کہ پاکستان فوج وہ فوج ہے جو ایک ایسی گلو ہے جس نے پورے پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. آج یہ فوج نہ ہو تو پاکستان تتر بتر ہو جائے گا. یہ آپ کا دشمن بول رہا ہے. مثلا دیکھیں نا, اگر امریکہ کے اندر ایف بی آئی آپ ختم کر دیں تو آج امریکہ ختم ہو جائے گا. 50 اسٹیٹس ہیں, ان 50 اسٹیٹس کو جوڑ کے تو ایف بی آئی نے رکھا ہوا ہے. ایف بی آئی کی یونیفارم ہے, جہاں پہ اترتی ہے فوری طور پہ لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں اس کو. اس کے ساتھ ساتھ ان کی فوج ہے, اس نے بھی سارے پورے ملک کو امریکہ کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. آج اس کو فوج کو ختم کر دیں تو نیشنل آرمی جب ختم ہو جائے گی تو امریکہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو ماننا ہوتا ہے. تو پاکستان جو ہے ظاہر ہے ایک غریب ملک ہے, وسائل ہمارے پاس ہے کوئی نہیں. 25 کروڑ لوگ ہیں, ان 25 کروڑ لوگوں میں کوئی 23 کروڑ لوگ تو بالکل نکھٹو ہیں جو کام ہی نہیں کرتے, اور جو تعلیم ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اس کے میں ڈگری تو فوراً مل جاتی ہے, کام بندے کو آتا نہیں ہے. اور پاکستان کی صورتحال بلکہ یہ ہے کہ اگر ایک انجینئر آ جائے نا جی فارغ ہو کے یونیورسٹی سے, جس نے 5 سال لگائے ہوتے ہیں, تو الیکٹریکل انجینئر اسے کہیں گے جی آپ اپنے گھر کی وائرنگ کر دیں یا ایک کمرے کی وائرنگ کر دیں, تو وائرنگ نہیں کر سکتا. اور اگر وہ میکینیکل انجینئر ہے تو اسے کہیں گے آپ اپنی گاڑی ٹھیک کر لیں, تو وہ گاڑی نہیں ٹھیک کر سکتا, جبکہ وہ اس کے بعد ڈگری ہے. اسے کہیں گے بھائی یہ کیوں نہیں کر سکتے, تو وہ کہیں گے میں کو موٹر میکینک ہوں. تو بھائی تو یا یہ تو آئنسٹائن ہے, اور آئنسٹائن ہم نے پیدا کر دیا ہے, کیا کیا ہے سارا. اور اسے کہنا کہ یار اگر تمہیں کام آتا نہیں تو تم کام کرو گے کیسے. تو وہ کہتا ہے میں کام کرنے کے لیے انجینئر نہیں بنا, میں کام کروانے کے لیے بنا ہوں. تو پھر اسے کہا جاتا ہے بھائی اگر آپ کو کام آتا نہیں تو کرواؤ گے کیسے, اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. اب ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا جی, ماں نے اپنا زیور بیچ دیا ہوتا ہے, باپ نے اپنی پینشن جو وہ ساری لے کے بچے کے اوپر لگا دی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن گیا ہوتا ہے. جب وہ ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہوتا ضرور ہے لیکن اس کو آتی کچھ نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد اس کو ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے, اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد اس کو پھر پریکٹس کرنی پڑتی ہے. وہ 8-10 سال لگانے کے بعد پھر اس قابل ہوتا ہے کہ ماں اس سے بغیر ہاتھ کانپتے ہوئے دوائی پکڑ کے کھا جاتی ہے. نہیں تو اس سے پہلے جو بچہ MBBS ڈاکٹر ہو اور ماں کو دوائی کھلا کے دکھائے اپنے کو, ابے کو دوائی دے کے ابے کو دے گا نا دوائی, کہے گا انہوں چھڈ ڈاکٹر نو لے کے کس ہیں. تو یہ صورتحال ہے ساری. یا ٹیچر ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو باقاعدہ کو تعلیم دلوا سکے,
اس کی جو ایفیشنسی ہے, جو اس کا کمال ہے نا, وہ اپنے بچوں پہ بھی شفٹ نہیں ہوتا. اور جب آپ جرنلزم کر کے آئے تھے آپ کو خبر بنانی آتی؟ نہیں, بالکل نہیں آتی تھی. بڑی محنت کی. یونیورسٹی سے پڑھا تھا آپ نے؟ اور میں نے ٹاپ کیا, گولڈ میڈل لیا ہوا تھا, گولڈ میڈل اچھے مارک کے میں آیا. تو اس کے بعد آتا مجھے کچھ نہیں تھا الحمدللہ. یعنی یونیورسٹی کا کمال یہ تھا کہ اس نے مجھے ڈگری ضرور دے دی, لیکن اس نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ جرنلزم ہوتی کیا ہے. تو بہرحال مجھے فیلڈ سے سیکھنا پڑا. تو یہ حقیقت ہے پاکستان کی. اس حقیقت میں فوج جو ہے وہ ظاہر ایک غنیمت ہے, اور اس نے ایک تو پورے پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پرفارم بھی کر لیتی ہے. کوئی کرائسس آ جائے پاکستان میں تو الٹیمیٹلی فوج کی طرف ہی دیکھنا پڑتا ہے. دہشت گردی کی جنگ پچھلے دنوں چھڑی تو دیکھ لیں کس نے اس مسئلے کو حل کیا. ہاں, یہ ڈبیٹ الگ ہے کہ یہ مسئلہ پیدا کس نے کیا تھا. پیدا کرنا بھی ظاہر ہے افواج پاکستان نے کیا تھا. اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب تھے, اور ان کی ایک غلط پالیسی کی وجہ سے بہرحال پاکستان کے اندر یہ عذاب آ گیا تھا. لیکن جب کوئی بیماری آ جائے تو پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بیماری آئی کس سے تھی, وہ آپ نے حل کرنا ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی فوج کو وہ حل بھی کرنا پڑا. تو یہ بھی ہے. پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھگتنا بھی فوج کی بہت بڑی میرا خیال قربانی تھی وہ بھی. پھر یہ جو سفارتکاری ہے وہ بھی فوج کو کرنی پڑتی ہے. اکانومی جو ہے وہ بھی فوج کو ٹھیک کرنی پڑتی ہے. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بھی فوج کو دیکھنا پڑتا ہے. اور جو چاروں سرحدیں ہیں جس کے اوپر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پہ معاملات کو کنٹرول کرنا بھی فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان سے لوگوں سے گالیاں کھانا بھی فوج کی ذمہ داری ہے کہ اس نے کھانی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کام کرتی ہے نا. جو کام کرے گا نا پاکستان کے اندر اس کو گالی ضرور پڑے گی. ٹھیک ہے. جو کچھ نہیں کرتا نا اس کو کوئی نہیں پوچھتا. مثلا اگر 6 بھائی ہیں نا ایک گھر کے اندر, تو ایک بندہ جو سبزی لے آئے گا نا جا کے 6 میں سے جا کے, ماں بیچاری کو سبزی لینے جاتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, اس کو گرمی ہے یا سردی ہے, تو چلو میں لے آتا ہوں. جب وہ لے آئے گا نا 5 کے 5 اسے کہیں گے یار تو یہ آلو کیسا لے آیا یار, یہ پیاز تم نے اتنے گھٹیا کیوں لے آئے, اور یہ جو ٹماٹر ہے تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ گلے ہوئے ہیں. سر بھائی اس سے پوچھو کہ وہ جو 5 گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آج تک اپنے گھر سے باہر نکلنے کی غلطی نہیں کی, وہ گھر پہ بیٹھ کے آپ کی اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ کام کر لیا. تو جب آپ نے کام کر لیا تو سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. یہ مسئلہ تو یہ ایک مینٹیلٹی ہے, پنجابی مینٹیلٹی ہے, لیکن لائق آئندہ بھی وہی. ہاں ظاہر ہے. اس مینٹیلٹی جو ہے نا, اس کا نقصان یہ ہے کہ پنجاب کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر کوئی فوج کام کر رہی ہے نا, تو سارے برا بھی اسی کو کہہ رہے ہیں, اور کام آتا بھی اس کو ہے, تو ظاہر ہے پھر برا بھی اسی کو کہا جائے گا سارا. تو یہ ایک ٹریجڈی ہے. اب اگر پاکستان خدا نخواستہ افواج پاکستان جو ہے نا اس کو ہم ختم کر دیں, جو محترم عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں, یا اس کو ڈی مورلائز کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, تو اس کے بعد پاکستان سٹینڈ کہاں کرے گا؟ آپ یقین کریں کہ سب سے پہلے خیبر پختونخوا جو ہے اس کا نقصان ہوگا, کیونکہ وہاں پہ اتنے زیادہ اندر فالٹ لائنز ہیں اور اتنے زیادہ گروپس ہیں وہاں پہ کہ وہ تو چیف منسٹر کو اٹھا کے لے جائیں گے اس کے دفتر سے. اور ایون چیف منسٹر دیکھیں نا, اس کے پاس جو سیکیورٹی ہے, کون سی سیکیورٹی ہے, کیا پولیس سیکیور کر رہی ہے ان کو, فوج سیکیور کر رہی ہے ان کو. اگر وہ وڈرا کر لیتی ہے فوجی کہ آج سے ہم کنڈا پور صاحب کو کوئی سیکیورٹی نہیں دیں گے, تو روک لیں, پھر پولیس سے کہیں کہ لو بچا لیں ان کو. ٹھیک ہے, نہیں بچ سکیں گے. تو یہ حقیقتیں ہیں, اور انہی حقیقتوں نے پاکستان کو بچا کے رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ جو افواج پاکستان ہے اس کا جو پولیٹیکل رول ہے اس کو تھوڑا لمیٹڈ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جب ان لمیٹڈ ہوتا ہے نا تو اس سے یہ سارا کیاس اور کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو وہ اگر نہ ہو تو افواج پاکستان سے لوگ پیار بہت کرتے ہیں, لوگ اور بھی پیار کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے, اس کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی ہے. ایک تو فوج کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے مارشل نہیں لگانا, بلکہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ مارشل نہیں لگے گا جی اب اس ملک میں, ٹھیک ہے. دوسرا انہیں میرا خیال ہے یہ ڈکلیئر بھی کر دینا چاہیے جی کہ ہم پولیٹیکل منورنگ اب تو کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد نہیں کریں گے, فلاں ڈیٹ کے بعد کسی قسم کی پولیٹیکل منورنگ میں ہم استعمال نہیں ہوں گے. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ڈکلیئر کر دیں ایک بار سارے سیاستدانوں کو بٹھا کے کہ جناب آپ لوگ ایک ایگریمنٹ کریں, اور اس ایگریمنٹ کے تحت آپ نے جو آئین کے اندر تبدیلیاں کرنی ہے ایک ہی بار کر لیں, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ آئین لاک ہے, اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں کی جائے گی. جو ادارے آپ نے بنانے ہیں اس کو اب بنا لیں پوری طرح, اور انہی اداروں میں یہ بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ جو آرمی ہے اس کے جو سربراہ ہیں ان کا تقرر کیسے ہوگا, اور اس کے اندر بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی کسی ٹائپ. تو اگر یہ فیصلے ہو جائیں اور فوج اپنے آپ کو سیاست سے نکال لے تو بہت زیادہ مسائل پاکستان کے حل ہو سکتے ہیں. اچھا چوہر صاحب, مجھے
ہے کہ جو جرنلزم ہو رہی ہے جس ٹائپ کی کہ فوج کے خلاف مسلسل بولا جا رہا ہے ملک کے باہر سے بھی اور جو کچھ یوٹیوبرز پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تھرو بھی، لیکن یہ سب کے سب انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی زیادہ حمایتی ہیں یا ان سے قریب زیادہ انہیں سمجھا جاتا ہے. اس جرنلزم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ واقعی جرنلزم ہے یا یہ پروپیگنڈا ہے؟ میرا خیال ہے پروپیگنڈا ہے، اور اس پروپیگنڈے کو باہر کی فورسز جو ہے نا وہ زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں، کیونکہ اگر پاکستان کو ڈیمیج کرنا ہو نا تو آپ آرمی کو ڈیمیج کر دیں، فوج کو ڈیمیج کر دیں گے تو پاکستان ڈیمیج ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایجنڈا ہے اور باہر کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کریں. اور اس کے اندر انڈینز بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں میں آپ کو وجہ اس کی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا سارا، اب اس کے جو ہیڈز ہیں وہ زیادہ تر انڈینس ہیں، اور وہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سنگاپور کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ساری ایپس ان کے ہاتھ میں ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ ان کی تربیت ہی یہ ہوئی ہے کہ اینٹی پاکستان، کہ پاکستان ہمارے لیے خطرہ ہے. تو وہ میرا خیال ہے اس کو ایک نیشنل ایجنڈا سمجھ کے اپنا یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو نبھا رہے ہیں، اور جہاں پہ پاکستان کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو اس کو وہ بوسٹ مل جاتا ہے، اور اس بوسٹ سے پاکستان ڈیمیج ہو رہا ہے، فوج بھی ڈیمیج ہو رہی ہے، پاکستان کا مورال جو ہے نا وہ بھی ڈیمیج کیا جا رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی، وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری جیت ہے، جبکہ یہ پاکستان کی ہار ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے آج کا اسپیشل ویلاگ دیکھا. یہ آئی اوپننگ ویلاگ تھا جی آپ کے لیے، کہ تھوڑا سا سمجھیے گا کہ آپ کی فوج پہ جب اٹیک کیا جاتا ہے تو بیسیکلی وہ آپ کی فوج پہ نہیں، آپ کے ملک پہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا دفاع کرنا مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے ذمہ ہے. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.